औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, हम इंटेंसिव 1 के लेक्चर नंबर 6 पर थे, जिसका थोड़ा सा पार्ट हमारा रह गया था। हम स्टडी कर रहे थे कि जो अस्लमा वर्ड है, इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो क्या है कि कोई चीज़ कोई एक्शन परफॉर्म होता है और वो वन टाइम एक्शन होता है, एक ही दफ़ा में वो एक्शन मुकम्मल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि उसी के पैटर्न के ऊपर अलमा वर्ड है जिसका मीनिंग है ही इन्फॉर्म्ड। तो जब वो इन्फॉर्म किया उसने, तो वो वन टाइम एक्शन था, वो बार बार इंफॉर्मेशन नहीं देगा। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि एक और नेक्स्ट पैटर्न है हमारा अल्लामा। अल्लामा का अल्लामा के अंदर कंसेप्ट क्या है? मैनी थिंग्स मैनी टाइम्स थिंग्स हैपन टू समवन एल्स, ट्रांजिटिव एंड ओवर टाइम। कि यहाँ पर भी जो एक्शन होगा वो रिपीटेड ही होगा, वो ट्रांजिटिव ही होगा। ट्रांजिटिव दोनों होंगे, दोनों पैटर्न डिफरेंट है लेकिन दोनों ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या था कि वो एक्शन जो किसी दूसरे के ऊपर भी असरअंदाज हो, जिसमें आप जैसे कि कोई भी वर्ब है सॉरी, उसके अंदर अगर आप समवन या समथिंग ऐड कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा कि वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर उसमें समथिंग या समवन ऐड नहीं हो सकते तो फिर क्या होगा, वो इंट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमने अल्लामा वर्ड के अंदर ये देखा था कि जो अल्लामा वर्ड है, इसमें जो एक्शन है वो रिपीटेड एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ही टॉट के अंदर क्या है कि उसने सिखाया। अब सिखाने का अमल एक ही दफा में परफॉर्म नहीं होता, बल्कि जब किसी को कुछ सिखाया जाता है तो उसको बार बार चीज समझाई जाती है कि वो 0 टू गुड लेवल और गुड टू एडवांस लेवल तक वो पहुंच जाए। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग आपको एक ही दिन के अंदर नहीं आती, आपको बार बार उसको सीखना पड़ता है। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक आप एक ही दिन में नहीं सीख जाएंगे, आपको बार बार चलाना सीखना पड़ेगा और कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप उसको आसानी से चला लेंगे। इसी तरह से एक छोटा बच्चा होता है, जब वो अपने पैरों पे खड़ा होता है तो वो माँ बाप उसको चलना सिखाते हैं। चलना वो सिखाते हैं तो वो एक ही दिन के अंदर तो बच्चा उठ के खड़ा नहीं हो जाता अपने पैरों के ऊपर। उसको आप चलना सिखाओगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेना सिखाओगे। वो जो छोटे छोटे स्टेप्स की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो बेसिकली होती है सिखाना। तो अल्लामा के वर्ड के अंदर जो मीनिंग था ही टॉट, उसने सिखाया, ये एक रिपीटेड एक्शन है। हमें ये कंसेप्ट अब तक का समझ में आ गया कि अस्लमा वर्ड के पैटर्न के ऊपर जो वर्ड्स आएंगे जैसे कि अलमा, अनजला, अदरका, इन सारों के अंदर जो भी मीनिंग होगा, कॉन्सेप्ट इनका ये है कि जो एक्शन परफॉर्म होगा वो वन टाइम एक्शन होगा, वो रिपीटेड एक्शन नहीं होगा। यानी एक ही दफा चीज होगी, पूरी की पूरी होगी और मुकम्मल हो जाएगी। और अल्लामा के वर्ड के ऊपर जितने भी वर्ड्स आएंगे, जैसे नज़ला, तो क्या होगा कि उसमें रिपीटेड एक्शंस होंगे। नज़ला में क्या है, नजूल होता है ना, और वो नजूल थोड़ा थोड़ा करके होगा। यहाँ तक आपको इस बात की समझ आ गई? अब चलते हैं इसी असलमा पैटर्न को देखते हैं। असलमा हुआ वर्जन है, जब आप इसको हिया वर्जन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, असलमत। ठीक है, हिया असलमत। यहाँ पर देखें एक वर्ड लिखा हुआ है अगलाकत, यहाँ इसका मतलब है शी लॉक्ड। फिर एक वर्ड है वल्लकत, उसका मतलब है शी लॉक्ड। ट्रांसलेशन में इन दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ये वर्ड डिफरेंट है, ये वर्ड डिफरेंट है। हम इन दोनों को लिखा हुआ देख रहे हैं, हमें आसानी से पता चल सकता है कि ये दोनों डिफरेंट है। अगलाकत किसके पैटर्न के ऊपर है, असलामत के ऊपर। ठीक है, और गल्लाकत किसके पैटर्न के ऊपर है, अल्लामत के ऊपर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। अल्लामा हुआ वर्जन है, जब इसका हिया वर्जन आप करेंगे तो अल्लामत हो जाएगा। ठीक है, अब इधर अल्लाह ताला ने ना सूरत यूसुफ के अंदर गल्लाकत का वर्ड यूज किया है। जब कहानी थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, बताया जा रहा था कि उस औरत ने जब दरवाजे बंद किए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की, तो क्या किया था उसने, उसने दरवाजों को बंद किया था। अगर तो अल्लाह ताला वर्ड इस्तेमाल करते अगलाकत, तो क्या होता कि वो वन टाइम एक्शन होता। यानी दरवाजा, फॉर एग्जाम्पल आपने दरवाजा बंद किया, आपने एक ही दरवाजा बंद किया, एक ही दफा करोगे ना ये एक्शन आप। लेकिन अगर गल्लाकत का वर्ड होगा जो कि अल्लामा के पैटर्न के ऊपर है, ठीक है, देखें अल्लामा गल्लाका, अल्लामत गल्लाकत, इसी पैटर्न के ऊपर है ना,
تو علامہ میں اگر ریپیٹڈ ایکشن تھا تو غلاقت کے اندر بھی ریپیٹڈ ایکشن ہے. اور غلاقت کے مطلب ورڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اس عورت نے ایک دروازہ بند نہیں کیا تھا بلکہ جتنے بھی دروازے کیا تھے, یعنی اس جگہ سے باہر نکلنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس نے تمام راستے بند کیے. اور اس نے ایک لاک نہیں لگایا, اس نے جتنے بھی لاکس تھے, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو دروازے ہوتے تھے ان کے اوپر لاکس بھی تھوڑے زیادہ ہوتے تھے, اوپر کا لاک, پھر درمیان کا لاک, پھر نیچے کا لاک. تو اس عورت نے کیا کیا تھا کہ وہ تمام لاک لگا دیے تھے اور دروازے, کھڑکیاں سب کچھ بند کر دیا. اغلاقت کا ورڈ اللہ تعالیٰ اگر استعمال کرتے نا تو اب دیکھیں ٹرانسلیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. اب ٹرانسلیشن لکھی ہوئی دیکھیں گے شی لاک کہ اس نے بند کیا, اس نے بند کیا, اس نے لاک لگایا. لیکن جب آپ عربک سیکھ رہے ہو اور اس کو ڈیپلی اسٹڈی کر رہے ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب جہاں پر غلاقت کا ورڈ یوز ہوا ہے تو اس میں یہ جو پیٹرن ہے جو آپ نے علامہ ورڈ کے اندر دیکھا تھا, آپ اس کی پوری گردان بناتے تو علامت کا ورڈ بھی بنتا, ہیا علامت, جیسے کہ ہیا اسلامت کا ورڈ بھی بنا تھا. ہم نے اسلامہ کے لیے یہ پوری کی تھی پریکٹس. تو اغلاقت کے کیس میں کیا ہوتا کہ وہ ایک ہی لاک لگتا, لیکن غلاقت کے کیس میں ریپیٹڈ ایکشن ہوا ہے. پورا بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو دروازے بند کیے گئے وہ ایک ہی دفعہ دروازہ بند نہیں ہوا کہ ایک دروازہ تو وہ بند کرتے جس کی پلاننگ نہ ہو, سارے دروازے سارے راستے وہ بند کرتا ہے جس کی پوری پلاننگ ہوتی ہے. اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی اس عورت کی ایک پوری پلاننگ تھی, اس پوری پلاننگ کے اکارڈنگ وہ لیڈی چل رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس پلاننگ کا اظہار ایک ورڈ سے کر دیا, شی لاکڈ, اس نے دروازے بند کیے اور اس نے سارے کے سارے دروازے بند کیے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ کیسی صورتحال تھی کہ ہر طرف سے جب راستہ بند ہو گیا پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو راستہ اللہ نے دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر 4 دروازے بند ہو جائیں تو پھر 5واں دروازہ اللہ کھولتا ہے. انسان کو نظر نہیں آتا کہ وہ 5واں کہاں سے کھلے, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ 5واں کھل جاتا ہے. تو یہ جو شد ہے نا ان ورڈز کے اندر, یہ کیا شو کرتی ہے؟ ریپیٹیشن آف ایکشن, کہ جو ایکشن ایک مرتبہ پرفارم ہو رہا ہے نا اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے, وہ بار بار پرفارم ہوا ہے. اس عورت نے جو لاک لگایا تھا دروازے کو, اس نے دوسرے کو بھی لگایا, تیسرے کو بھی لگایا, اور اگر ایک دروازے کے اوپر کافی سارے لاکس تھے تو اس نے سارے لاکس لگا دیے. یہ ریپیٹیشن آف ایکشن تھا. اب اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ورڈ ہے نازالہ, جیسے ہمارے پاس اوپر علامہ ورڈ تھا, اب ہمارے پاس ایک ورڈ ہے نازالہ. یہ انٹرانزٹیو ہے. انٹرانزٹیو مطلب ہی کیم ڈاؤن, ہی کیم ڈاؤن. نازالہ کا میننگ کیا ہے؟ کیم ڈاؤن, وہ نیچے آیا یا اس نے نازل کیا, ٹھیک ہے. ہی کیم ڈاؤن, تو ہی کیم ڈاؤن کے اندر کیا ہے؟ ہی کیم ڈاؤن سم ون یا ہی کیم ڈاؤن سم تھنگ. اگر تو ہم کوئی اور ورڈ اس میں ایڈ کریں گے تو پھر یہ بنے گا ٹرانزٹیو, کیونکہ پھر سم ون یا سم تھنگ ایڈ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم اسی طریقے سے ایڈ کر دیں گے نا, ہی کیم ڈاؤن سم ون یا ہی کیم ڈاؤن سم تھنگ, ہی کیم ڈاؤن وتھ سم تھنگ, تو پھر سینس بنتی ہے. لیکن ہم وتھ نہیں لگا سکتے, ہم نے ان دونوں کا جنکشن بنانا ہے اور جنکشن نہیں بن سکتا. تو جہاں پر نہ بن سکتا ہو وہاں پر بنتی ہے ورب انٹرانزٹیو. ٹرانزٹیو کے اندر کیا ہے؟ افیکٹ جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے, لیکن انٹرانزٹیو کے اندر نہیں ہوتا. اس میں جو افیکٹ ہے وہ اسی پرسن تک محدود رہتا ہے. اب یہ نزلہ ورڈ کی یہاں تک کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب ہمارے پاس اس نزلہ کے لیے 2 پیٹرنس ہیں, یعنی یہ روٹ لیٹرز تھے نا, نون, زا اور لام. اب ہم ان روٹ لیٹرز کو ایک تو انزالہ کے پیٹرن کے اوپر اتاریں گے جو کہ اسلمہ کے جیسا ہے, جو میں آپ کو ابھی اوپر کروا کے آئی ہوں, اور ایک پیٹرن ہے علامہ کے جیسا, اس کے اندر اتاریں گے تو ہمارے پاس کیا ورڈ کریٹ ہوگا؟ نزالہ. تو انزالہ اور نزالہ. انزالہ میں کیا ہوا؟ ہی براٹ ڈاؤن, ہی براٹ ڈاؤن. اور نزالہ میں کیا ہوا؟ ہی براٹ ڈاؤن. ان کی جو ٹرانسلیشن ہے نا وہ دونوں سیم ہے, لیکن انزالہ کا کنسپٹ آپ نے پڑھ لیا ہے اسلمہ کے اندر کہ اسلمہ ہوگا والا پیٹرن ہوگا, تو اس میں جو ایکشن پرفارم ہوا ہے وہ امیڈیٹلی ہوگا اور آل ٹوگیدر ہوگا, یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی بار میں وہ مکمل ہو جائے گا, وہ بار بار پرفارم نہیں ہوگا. نزلہ کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ علامہ کے جیسا ہے, اور علامہ میں ریپیٹڈ ایکشن ہوتا ہے اور اوور ٹائم ہوتا ہے.
یعنی اگر آپ کسی کو کچھ سکھا رہے ہو تو آپ یہ نہیں ہے کہ اس کے سر کے اوپر بیٹھ کے نا اسی وقت لگاتار یہ تھوڑے مارتے جاؤ گے مارتے جاؤ گے مارتے جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا نا. آپ اس کو کچھ سکھا رہے ہو تو آپ کو ایک مرتبہ ایک ٹریننگ دینی ہے، پھر آپ اس کو پریکٹس کا موقع دو گے، پھر پریکٹس کے بعد آپ اس کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دو گے، پھر ریلیکسیشن کے بعد آپ اس کو نیکسٹ پیریڈ میں پھر دوبارہ سے ٹریننگ دو گے. تو یہ ایک اوور ٹائم پروسیس ہوتا ہے اور ریپیٹڈ ایکشن ہوتا ہے. نزلہ کے اندر یہی ورڈ ہے، یہی کنسپٹ ہے. انزلہ کا کنسپٹ بھی سمجھ میں آ گیا اور نزلہ کا بھی آ گیا. اب سورت آل عمران میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ایک ہی آیت کے اندر. اب کس خوبصورتی کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں یہ دیکھیں. آل عمران کی آیت نمبر 3 ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اب ادھر دیکھیں، اوپر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے نزلہ، ادھر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے انزلہ. نزل علیک الکتاب، یہاں پر جس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا. قرآن اوور ٹائم with the passage of time تھوڑا تھوڑا کر کے نزول ہوتا رہا ہے قرآن پاک کا. اور یہاں پر جن کتابوں کا اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں وہ ہے تورات اور انجیل. اور تورات اور انجیل کا جو نزول ہے وہ ایک ہی دفعہ، وہ وقت کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ ایک ہی دفعہ دیے گئے تھے. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ ان پیٹرنز کو سورۃ آل عمران کے اندر ایک ہی آیت کے اندر بیان کرتے ہوئے قرآن کے لیے نزلہ کا ورڈ یوز کیا ہے، کیونکہ وہ اوور ٹائم ایکشن ہوا ہے اور بار بار ہوتا رہا ہے. ایک سورت نازل ہوئی، پھر دوسری ہوئی، پھر تیسری ہوئی، یا ایک سورت کی کچھ آیات نازل ہوئی، پھر کسی اور سورت کی کچھ آیات نازل ہو گئی، اور بعد میں قرآن پاک کو اکٹھا کیا گیا. اور آج الحمدللہ ہمارے پاس قرآن بہت سارے لوگوں کی کام کے بعد ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اتنی آسانی سے قرآن تک ایکسس حاصل کر رہے ہیں، ایکسس ہے ہماری. ادروائز ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو محفوظ نہ رکھتے تو جس طرح تورات اور انجیل محفوظ نہیں ہے، باقی آسمانی کتب محفوظ نہیں ہے، اس طرح ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اور ہم قرآن کی ہدایت سے کبھی بھی فائدہ حاصل نہ کر پاتے. قرآن کی شفا ہمیں نہ مل سکتی، ہمارے دل صاف نہ ہو پاتے. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اوور ٹائم جو ایکشن ہوتا رہا ہے، جو بار بار ایکشن ہوتا رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جس چیز کا نزول ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خود محفوظ کیا اور وہ آج تک محفوظ ہے. اور جو ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تورات اور انجیل، ان کے بارے میں دیکھیں کہ ان میں چینجنگز کر دی گئی ہیں. انہی لوگوں نے جن کے پاس وہ کتابیں آئی تھیں ان لوگوں نے اس کے اندر چینجنگز کی. تو یہ تھا ہمارا اسلمہ اور علامہ ورڈ کے پیٹرنز کے ساتھ ایک چھوٹی سی قرآن کی خوبصورتی کا ایک ٹاپک تھا ہمارا، کہ کس طریقے سے یہ پیٹرنز ہیں اور ان پیٹرنز کے اوپر جتنے بھی ورڈز بن رہے ہیں ان کے اندر کیا کنسیپٹس ہیں. غلقت اور اغلقت میں کتنا خوبصورت کنسیپٹ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بیان کیا. اور انزلہ اور نزلہ اوور ٹائم اور ایک ہی دفعہ نازل ہونے والی کتابیں تورات اور انجیل ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہیں اور عطا کر دی گئی تھی ان پیغمبروں کو. اور نزلہ قرآن جو نازل کیا گیا اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ نزول ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کا یہ لیکچر نمبر 6 کا جو مین پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اور جاہدہ اور قاتلہ، اس میں نے آپ کو کنسیپٹ سمجھایا ہے 1 versus 1 کہ ایک پارٹی ہمیشہ دوسری پارٹی کے اگینسٹ چل رہی ہوتی ہے. تو جاہدہ قاتلہ جتنے بھی ورڈز اس پیٹرن کے اوپر بنے گے نا ان کے اندر جو مین کنسیپٹ ہوگا وہ یہی ہوگا 1 versus 1. جیسے کہ اسلامہ کے پیٹرن کے اوپر جتنے بھی ورڈز آئیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ٹرانزیٹیو ہیں اور آل ٹوگیدر امیڈیٹلی ایک ہی دفعہ ان کے پرفارم ہونے کا بتا دیا گیا. اور علامہ کا کہ ریپیٹڈ ایکشنز ہیں اور اوور ٹائم پرفارم ہوتے رہے اور ٹرانزیٹیو ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اب ہماری بات ہوتی ہے مکمل. یہ اب آپ کی تھرڈ فیملی ہے جس کو آپ نے یاد کرنا ہے. جاہدہ یجاہدو جہادن و مجاہدتن فہو مجاہدن. جوہدہ یجاہدو جہادن و مجاہدتن فہو مجاہدن.
الامر منہ جاہد والنہی عنہ لا تجاہد والظرف منہ مجاہد. اب آپ نے اس کو بھی اپنے فنگر ٹپس پر یاد کر لینا ہے جیسے کہ آپ نے پہلی 2 فیملیز یاد کرنی ہے. لیکچر نمبر 6 یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. فی امان اللہ.